बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिक शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और दिलचस्प ख़बरें भी हैं। दिलचस्प ख़बर इसलिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम तरीन फ़ैसला जारी किया है और वो फ़ैसला ये है कि दूसरी शादी अब ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि दूसरी शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो शराइत आयद कर दी हैं वो समझें कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ हैं, जो कि हमारा कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर। और इसमें आपको पता है कि बेगमात जो हैं वो जान दे देती हैं लेकिन दूसरी बेगम नहीं आने देती घर में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि दूसरी बेगम लाने के लिए पहली बेगम की इजाज़त लाजमी होगी और उस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि कितने लोगों को नुकसान हुआ ये, और उसके बाद इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा उस पर भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो है फैटफ से मुताल्लिक कानून साजी थी और फैटफ से मुताल्लिक कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर दिया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है और अगले अक्टूबर में यानी कि 2 महीने के बाद एक फैटफ का इजलास है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलना है और फैटफ की ही ये शराइत हैं कि जनाब ये कानून साजी मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक की जाएँ और हमें बताया जाए। लेकिन कल अपोजिशन ने ये कहकर सेनेट से बिल मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने साथ नहीं दिया और मंजूर नहीं हो सका कि जनाब ये सब कुछ एक हिटलर का कानून है, ये भी कहा गया और वज़ीर आज़म इमरान खान को उससे तशबीह दी गई। तो ये सारी बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और ख़बरें भी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं जनाब लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट डॉक्टर शादात वसीम, सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कल इन पे भी मलबा डाला गया, काफ़ी सख्त बातें की गई। हम इनसे ही मालूम करते हैं कि क्या वजह यही बने हैं या फिर कोई और वजह बनी है। तो डॉक्टर साहब कल के ज़रा शॉर्ट सुनवाइएगा जी, पहले तो जो चीज़ें हैं अपोजिशन की तरफ से, ताकि फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लें। जी मुशाहिदुल्लाह खान, ये कौन सा तरीका है? अब जर्नल लगे हुए हैं यहाँ पे, अब लड़ना चाहते हैं हमारे से। लड़ने को भी बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं, लड़ाई भी हम कर सकते हैं। कोई स्टिक दिखाएगा तो वो छीन के उसके सर पे लगेगी। आपको होना वहां पे चाहिए था, सबसे आखिरी सीट पे। आप नंबर 1 सीट पे आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, चले आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमने बड़े लोगों की आंखें देखी हुई हैं। हमें जो आंखें दिखाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। थैंक यू। ये थे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान जो कि काफ़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान जी, उन्होंने क्या फरमाया वो भी सुन लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को आप खड़े होके सुबह शाम जलील करते हैं, हदफ बनाते हैं अपनी शदीद तनकीद का। दिस मोशन विल बी डिफीटेड। वी हैव हैड इनफ, वी हैव हैड इनफ। नहीं मैडम, इस हाउस में ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते ये गुड कॉप बैड कॉप। हाउस में बिल्स तो आने दें, फिर बिलों को डिफीट करें। अब देखिए बुलडोजर कैसे चलता है। वो बिल अभी नहीं आया था जी, चेयरमैन सेनेट यही कह रहे थे कि बिल आ जाने दें, उसके बाद बात करेंगे। तो किस बात पे अपोजिशन का सीखपा थी वो भी सुन लें। जी तशरीफ। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लास्ट टाइम जो बात की थी, मैं उसके एक एक लफ्ज के ऊपर खड़ा हूं। मैंने ये कहा था कि फैटफ का इशू जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले का है। आप ये फैसला करें कि वो क्या इशू थी जिनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। थोड़ी सी सोल सर्चिंग करें, थोड़ा सा अपने गिरबानों में हाथ डालें कि किन की क्या गलतियां थी कि जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में गया। सर ये पूछे मनी लॉन्ड्रिंग से क्या प्रॉब्लम है इनको। आज ये बिल अभी हाउस में नहीं आया, ये बिल सिर्फ इस कागज पर आया था। तो पहले मिनट से इनका रवैया आप देखें। जनाब चौधरी साहब, सबसे पहले आप बताएं, फिर ज़रा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ये वजह यही है या कोई और वजह है? वजह वही है कि नायब जो है वो उसको ख़त्म करें और हमारे मुतालबे माने। वो बाकी तो ये सारी मुशराफियाँ हैं। लिहाजा आप लोग बातें करते रहे हैं। डॉक्टर वसीम शहजाद की पार्टी और हुकूमत कई कई घंटे उनसे मुलाकातें करते रहे, रात के अंधेरे में और दिल की रोशनी में।
جب ان کے مطالبے آپ نے نہیں مانے اور وہ انہوں نے جو پہلے آپ کو تعاون دیا تھا وہ واپس لے لیا. لیکن یہ تو بہانہ ہے. ڈاکٹر وسیم شہزاد نے یہ کہہ دیا, یہ بیبے سے انسان, انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا. وہ جو یعنی مشاہد اللہ خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ یعنی زبان استعمال کرتے ہیں, ان کا اس عمر میں یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا ڈاکٹر صاحب تو بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ, لیکن میں ذرا پہلے اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو سارا سنا دوں. جی, شیری رحمان صاحب نے ایک اور بات بھی کی, مخالفت کی, ٹی وی پہ آ کے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سن لیں. اب انہوں نے وہی چیزیں لاتے جا رہے ہیں ہر دوسرے بل میں, یعنی کہ آپ پولیس کو اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو کوئی بھی پاورز دے دیں اریسٹ کے بغیر وارنٹ کے, یعنی آپ نیب کو جسے کہتے ہیں شارک مچھلی کے مگرمچھ کے جس طرح دانت دے رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہم آپ کو اس لیے سنوا رہے ہیں کہ ایک گفتگو ہے سینٹ کے اندر انہوں نے وجہ بنایا لیڈر آف دی ہاؤس کو اور بتایا کہ ذرا حکومتی ایوان میں لوگوں کا رویہ صحیح نہیں ہے. جب باہر آ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل مسئلہ ہے نیب کے منہ میں آپ مگرمچھ کے دانت ڈال رہے ہیں, اس کو زہریلا بنا رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے رہے ہیں. اور یہی گفتگو خرم دستگیر خان صاحب نے بھی کی مسلم لیگ نواز کے, وہ بھی سن لیں. حکومت کو یہ طاقت نہیں دے سکتے کہ جس مرضی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور میں اس کا فیصلہ ہوتا رہے 6 مہینے کے جناب اس نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ہم ایز اٹ از سپورٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ہماری ترامیم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہماری 9 ترامیم ہے اس جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے. جناب یہ سن لیا, اب احسن اقبال صاحب کو بھی سن لیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ کہیں کہ جناب ہمارا تو پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. احسن اقبال صاحب کو سنوائیں. جی, حکومت چاہتی ہے کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے وہ ایک اور کالا قانون ملک پہ نافذ کر دے جس سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال سکے. تو ہم فیٹف کے نام پہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے. فیٹف کے نام پہ عمران خان کو پاکستان کا ہٹلر نہیں بننے دیں گے. جناب ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو سن لی. ایوان کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ کا ماضی, حال, مستقبل, آپ کے رویے یہ ہیں. تو کیا واقعی یہ وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کل کا جو دن تھا وہ اس طرح سے بڑا مایوس کن تھا کہ قوم یہ توقع کرتی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں گی اور ایک قومی مسئلے پر کم از کم اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوآپریٹ کرے گی. کل یہ جو بل آیا, اس بل کا نام ہے, اس میں جس میں امینڈمنٹس لانی تھی, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ. یہ 2010 کا بل ہے, مگر پہلے بھی بل آئے, مگر جب یہ بل آیا تو بل بلا اٹھے. اب اس کی میں نے ہاؤس میں بھی بات کی تھی کہ اینٹی منی لانڈرنگ کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک دم رویہ کیوں بدل جاتا ہے. جو ہمارے کنسرن منسٹر ہیں شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس ایشو کے اوپر روشنی ڈالی جہاں پر پوائنٹ آف ڈفرنس آ رہا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بل پہلے جو ہے قومی اسمبلی سے بالکل پاس ہوا, ہو گیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو 2010 کا یہ ایکٹ ہے, 2010 کے ایکٹ میں نیب موجود ہے اور نیب وہاں پر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سے انویسٹیگیٹ اور پروزیکیوٹ کرنے کی مجاز ہے. نیب کا ایز اے پروزیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایز این امینڈمنٹ اس میں نہیں ڈالی گئی, یہ پہلے سے اس بل میں موجود ہے. اچھا, یہ 2010 کا بل ہے, 2010 میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. جی ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں متفق تھیں اس کے اوپر, تبھی وہ چلا آ رہا تھا. اب جب فیٹف والی بات آئی اور فیٹف میں اس بل کو امپروو کرنا تھا ان کی کنڈیشنز کے مطابق, تاکہ جو لوپ ہولز ہیں جن کے تحت منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے ان کو پلگ کیا جائے, ان کو روکا جا سکے. مگر مطالبہ یہ آیا کہ یہ جو ہے ڈیفینیشن کلاز میں سے یہ اس کو نکالا جائے. اب یہ سیدھی جو ہے یہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کا ایک طریقہ, اور دوسرے لفظوں میں جس کو عرف عام ہے پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ ایک این آر او مانگا جا رہا تھا. اچھا, آپ اس میں دیکھیں نا نیب میں ترامیم
اپوزیشن نے دیں. پارلیمانی کمیٹی جو ہے آپ کی, اس میں تو آپ کے لوگ بھی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. پرائم منسٹر تک جب معاملہ جاتا ہے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو گئیں فیٹف پہ, تو اپوزیشن نے کہا کہ اب نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہیں اس کو بھی پیرل رکھیں اور اس میں بھی ترامیم لے کے آئیں. آپ کی جماعت کے کچھ لوگ, ایون جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ کی, اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو وہاں پہ تو بالکل بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں, اپوزیشن سے کہتے ہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جاتا ہے معاملہ وزیر اعظم عمران خان تک, وہ ویٹو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو جب کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے پاس آگے متبادل حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھی آپ نے نقطہ اٹھایا. فیٹف کے بلز کو نیب لاز میں ترامیم کے ساتھ منسلک کرنا, یہی تو ہے جس کو ہم این آر او کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک بارگین کر رہے ہیں. فیٹف کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے اور نیب اور دوسرے قوانین میں ترامیم اور ان میں بہتری لانا ایک مختلف چیز ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے اور پرائم منسٹر کا موقف بھی یہ ہے کہ ان دونوں مسائل کو آپ علیحدہ رکھیں. فیٹف میں ابھی ہمیں ارجنسی بھی ہے کیونکہ ڈیڈ لائن ہے جس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. دیکھیں بڑی پکچر کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے بڑی پکچر کو بھول جاتے ہیں. آپ کے لیے چھوٹا سیاسی مفاد ہو سکتا ہے, ان کا سیاسی مستقبل اس میں ہے. آپ نے اپوزیشن کو رگڑا دیا ہوا ہے, جس کو چاہتا ہے نیب اٹھا لیتا ہے, اور کسی پہ ریفرنس ہے, کسی پہ انکوائری ہے, کسی پہ انویسٹیگیشن ہے. میں فیٹف پہ رہنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے کیونکہ نیب کی بات کی تو یہ دیکھیں یہ سیف الرحمان صاحب سے یہ کام شروع ہوا رگڑے والا ہمارا, اور یہ تھرو آؤٹ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ نیب کے قانون میں 1 فل اسٹاپ تک کا انہوں نے نہیں کی. اگر کسی پارٹی نے, کسی حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کی بات کی تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, کریڈیبلٹی اور لوپ ہولز کو پلگ کرنا تاکہ کوئی بے گناہ بھی اس میں نہ اس کا مسائل کا شکار ہو. مگر یہ جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگا وہ مگرمچھ کا الفاظ سن کے. نیب مگرمچھ نہیں ہے, نیب مگرمچھوں کے لیے ہے. تو اچھا چوہے صاحب سے پوچھتے ہیں. چوہے صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ واقعی اتنی سادہ ہے کہ یہ سیاسی مفاد ہے, چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں اور اپوزیشن اس کو نہیں مان رہی. لیکن ایک خبر آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بند کمرے میں جو پس پردہ ملاقاتیں ہوئیں, زرداری صاحب کی ہوئیں, بلاول کی ہوئیں, شہباز شریف صاحب کی ہوئیں, وہاں پہ تو انہوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم فیٹف کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے اور اس کو جانے دیں گے اور پاکستان کو کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنے دیں گے. تو پھر یہ معاملات کیوں خراب ہوئے؟ کہاں پہ خراب ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم نے جو ویٹو پاور استعمال کیا اس کے بعد ہوئے ہیں؟ نہیں صابر شاکر صاحب معاف کرنا, نمبر 1 پہلی ذمہ داری ہے یہ اگر لائف لائن ہے ملک کی, فیٹف کے پابندیوں سے آزاد ہونا ہے, گرے لسٹ سے واپس یعنی اس میں ملک کو نکلوانا ہے اور بلیک نہیں ہونا, تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہے. ان کو چاہیے کہ کسی طرح بھی ان سے معاملات کر کے, جیسے نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے متفقہ کروائے ہیں تو یہاں بھی کرواتے. پہلی بات. اب اگر پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے تو پھر ایشو نہیں ہے. نمبر 3, اپوزیشن کو آپ نے کیا لولی پاپ دیا تھا کہ ان کو یہ کہا کہ جی آپ فیٹف میں ہمارے ساتھ دے دیں تو آپ کی یہ جو ہے نیب شیب کے ہاتھ چات ہم توڑ دیں گے اور آپ دندلاتے پھرے, اور ہمارے بھی جو چور چکے ہیں ان کو بھی ہم اسی بہانے موقع مل جائے گا. آپ کھل کے بتائیں ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب کہ بھئی آپ کا ارادہ کیا ہے, فیٹف سے کہ اس پابندیوں سے آزاد ملک کو کرانا ہے یا یہاں دنگل لگانا ہے؟ جی بڑا خطرناک سوال پوچھا. نہیں, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیں اس میں ہم نے تو فیٹف سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا کہ جن کاموں کی وجہ سے پاکستان فیٹف میں گیا. تیسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے, پہلے دن سے ان کا موقف ہے, اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ میں کسی صورت بھی بلیک میل نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کی حکومت بلیک میل نہیں ہوگی اور نیب ہو یا دوسرے. دیکھیں احتساب کے نام پر, احتساب کے وعدے کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے لوگوں نے ان کو اقتدار میں لائے تھے, تو اس احتساب سے تو پی ٹی آئی کی حکومت پیچھے نہیں ہو سکتی. پرائم منسٹر کی کسی ایک سٹیٹمنٹ آپ مجھے بتا دیں
جہاں پر وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہوئے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی اپوزیشن سے معاملات ہوئے, دیکھیں اپوزیشن کی امینڈمنٹس مانی گئی. یہ کوئی پہلا بل نہیں آیا, اس سے پہلے بھی فیٹف کے بل آئے, اور ان فیٹف بلز کے اندر اپوزیشن کی امینڈمنٹس مانی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نیشنل اسمبلی میں امینڈڈ بل سینٹ میں آتا ہے تو وہ پھر مزید اس میں انہوں نے امینڈمنٹس لے کر آئے. کمیٹی میں گیا, کمیٹی میں امینڈمنٹس آئی, ہاؤس میں آیا. ہاؤس میں جب ٹریڈیشن تو یہ ہے, ٹریڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جو بات کر رہے ہیں, ایک جملہ, ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب کمیٹی کی رپورٹ آ جاتی ہے تو نارملی وہ حتمی سمجھی جاتی ہے, مطلب لیکن اس میں قانونی طور پر گنجائش ہوتی ہے مزید امینڈمنٹس لانے کی. ایٹ دا 11th آور امینڈمنٹس لائی گئی, وہ بھی ایکسیپٹ ہوئی. امینڈمنٹس میں ہمارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ آپ نے امینڈمنٹس نہیں لانی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کون سی امینڈمنٹس لا رہے ہیں. آپ اگر ایسی امینڈمنٹ لاتے ہیں جس سے سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ یقیناً وہ تو اچھا اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ, اس میں تو کوئی اتنا نہیں ہے کہ نیب سے عاملہ سے اس کو الگ کریں. نیب یہ معاملہ جو ہے ایگزیکٹو سے الگ کر دیں, اس کو اینٹی منی لانڈرنگ میں نیب کے حوالے نہ کریں. اس میں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں تو پھر کس کے حوالے کریں؟ ایف آئی اے کرتا رہا. کس میں تو ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے, ان چیزوں پہ بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ اس وقت فوری ریلیف مانگ رہے ہیں. اس وقت نیب میں متبادل حل کیا ہے جی؟ آپ میں بتا رہا ہوں نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں. نیب میں اس وقت آپ کے کیسز چل رہے ہیں, جوائنٹ سیشن بلائیں گے. نیب میں اس وقت آپ کے کیسز چل رہے ہیں, آپ کے ٹی ٹی کا کیس چل رہے ہیں, فیک اکاؤنٹس کے کیس چل رہے ہیں. آپ سیدھا اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. اور این آر او مانگ رہے ہیں کس بات پر کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ایک ایسی جگہ پر ہے وہاں پر آپ اس کو ایک تو متبادل حل ابھی دیکھیں ملک چلتا رہتا ہے, ملک انشاءاللہ چلے گا, پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکلے گا اور یہ لا بھی پاس ہوگا, اور یہ ہم لے کے جائیں گے اس کو جوائنٹ سیشن میں اور انشاءاللہ یہ لا پاس ہوگا. جوائنٹ سیشن میں لا پاس ہوگا. اچھا ایک اور بھی چوہے صاحب, ایک اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے چیئرمین سینٹ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی تو یہ بل بھی تو سینٹ سے اسی طریقے سے پاس کروایا جا سکتا ہے اگر اپوزیشن نہیں مانی تو. نہیں, اب ریجیکٹ ہو گیا تو پھر مطلب دوبارہ آپ کا کوئی امینڈمنٹ کر کے کر لیں. اب تو جوائنٹ سیشن ہے, جوائنٹ سیشن ہے اور قومی اسمبلی میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نومیریکل اسٹرینتھ ہے ان کے پاس؟ بالکل اس میں نمبر گیم تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی کیونکہ جو کمی ہے سینٹ میں وہ دور ہو جائے گی قومی اسمبلی میں, کیونکہ جب جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا اور اس میں اس وقت موجود اراکین کی جس طرف اکثریت جائے گی وہ لیجسلیشن, اکثریت جائے گی تو لیجسلیشن ہو سکتی ہے. تو اس میں جوائنٹ سیشن کی کل حاضر تعداد کی سادہ اکثریت چاہیے ہوگی. یہ قانون یہ کہتا ہے اور اس طریقے سے یہ قانون منظور ہو سکتا ہے. ایک اور بات آپ نے کہی تھی وہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ قومی اسمبلی میں یہ اپوزیشن کے اتفاق سے بل پاس نہیں ہوا بلکہ یہ کثرت رائے سے ہوا ہے, اور اپوزیشن نے جو ترامیم تجویز کی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی قومی اسمبلی سے, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید ادھر ہو جائے. لیکن ایک اور بات میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے اگر ہم خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس سے ہوگا کیا؟ وہ ایک انتہائی خوفناک تصویر ہے. اس میں ہماری اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی جی, ہماری تجارت رک جائے گی دوسرے ملکوں کے ساتھ, ہمارا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا سادہ زبان میں, اور سوشل بائیک آؤٹ کو یونائٹڈ نیشنز کا کور حاصل ہوگا, ہمارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکے گا. پلس یہ جو ہماری روپیہ ہے اس کی قدر ہر چیز پھر ہمیں بلیک میں خریدنی پڑے گی, باہر سے جو کچھ منگوانا ہے. تو وہ ایک خوفناک تصویر ہے, اس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کیا جتن کرنے پڑیں گے واپس آنے کے لیے. تو چوہے صاحب, شیخ رشید صاحب کا بھی سنواتا ہوں, وہ بھی فیٹف سے بارے میں بولے ہیں. امپورٹنٹ اس لیے ناظرین کہ آپ کو بتا دوں کہ ہم اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ اکتوبر میں اجلاس ہے, اور اگر اکتوبر میں ہم نے یہ قانون سازی نہ کی اکتوبر سے پہلے تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. یہ حکومت کو شکست نہیں ہوئی, ایف اے ٹی ایف میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا پتہ لگا ہے کہ ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں, یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا لو لیکن نیب کو ختم کرو. وہ کہتے ہیں جناب کہ نیب نکال دیں. چودھری صاحب یہ وہ بات ہے جو اصل ہے کہ نیب
کے ساتھ معاملات ہمارے طے کروائیں، نیب کو ختم کریں اور ہمارے پہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہوں، ہمیں پلی بارگین کی اجازت دیں، ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے تو ہم حاضر ہیں، ادروائز پاکستان کو بھی نقصان پہنچے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نہیں، اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچے، لیکن یہ نیب کے اوپر اور یہ چور ڈاکوں کو پکڑنے کے اوپر ان کا جو ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب بیٹھے معاف کرنا، ان کا بھی آج کل کام جو ہے نا بڑا کمزور ہی ہے۔ یعنی 2 سالوں میں ان کے باتیں بڑی بڑی ہم نے سنی ہیں، کارکردگی جو ہے جب دیکھتے ہیں نہ عوام کے روح سے ان کا کوئی مطلب ہے، ان کے پلے کچھ ہے، اور نہ یہ چوری ہاں جی ایک اور اس لیے صاحب ایک اور بات سنواتے ہیں آپ کو، ڈاکٹر صاحب آپ بھی سنیے، آپ نے بھی شاید توجہ نہیں دی ہوگی۔ یہ فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جی ایچ کیو کو، آرمی چیف کو یہ بالکل شجر ممنوع کہتے ہیں جی، ایک طرف پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے، لیکن کل ایوان بالا میں یعنی کہ سینٹ میں فلور آف دی ہاؤس پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما رضا ربانی صاحب، میں ذرا غور سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنیے۔ رضا ربانی صاحب، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، فوج کو سیاسی معاملات میں آنا ہی نہیں چاہیے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، پارلیمان کا تو تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے جی ایچ کیو سے یا آرمی چیف سے۔ لیکن رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، کئی دفعہ قائم مقام صدر رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف صدر مملکت یعنی کہ، اور سینئر موسٹ ہیں، اہم ترین ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں جناب فوج سے مذاکرات شروع کیے جائیں اور فوج کو دعوت دی جائے ساری سچویشن کے لیے۔ ذرا سنیے۔ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں صورتحال ایسی بلڈ ہو رہی ہے کہ کہیں وہ صورتحال نہ پیدا ہو جہاں پہ عام شہری ڈیفائنس کے اندر نکل آئے، تو یہ نہایت ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ آج بھی ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جناب چیئرمین، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس پارلیمان کے اوپر، اور اگر پارلیمان نے اپنی یہ رسپانسبلٹی پوری نہ کی تو تاریخ کے اندر یہ پارلیمان مجرم کی حیثیت سے یاد رکھی جائے گی۔ رضا ربانی صاحب تھے، یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف سے اور پتہ نہیں کس سے کہ یہ بین الادارہ جاتی ڈائیلاگ شروع کیا جائے، یعنی کہ جو اس وقت بین الافغان ڈائیلاگ شروع ہونے والا ہے افغانستان میں، اسی طرح کا ڈائیلاگ شروع کیا جائے، اور یہ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتے، آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتے، نواز شریف صاحب کے یہ رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں، ان کے لائک مائنڈڈ ہیں، یہ ان کی مرضی کے بغیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ دوبارہ سنیے کہ آرمی چیف سے یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فوج سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں براہ راست فوج ہمارے ساتھ بات چیت کرے، بجائے اس کے کہ یہ پارلیمان اور اس طرح کی چیزوں کو۔ دوبارہ سنائیے جی۔ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں صورتحال ایسی بلڈ ہو رہی ہے کہ کہیں وہ صورتحال نہ پیدا ہو جہاں پہ عام شہری ڈیفائنس کے اندر نکل آئے، تو یہ نہایت ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ آج بھی ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جناب چیئرمین، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس پارلیمان کے اوپر، اور اگر پارلیمان نے اپنی یہ رسپانسبلٹی پوری نہ کی تو تاریخ کے اندر یہ پارلیمان مجرم کی حیثیت سے یاد رکھی جائے گی۔ پارلیمان مجرم کی حیثیت سے یاد رکھی جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست بات چیت کی جائے، آرمی چیف کو دعوت دی جائے، جی ایچ کیو کو دعوت دی جائے۔ تو صابر شاکر صاحب جی سر چوئی صاحب، ان کی قیادت نے ابھی اپنے رضا ربانی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ یعنی ابھی کل ہی رحمان ملک صاحب وہاں ملنے گئے ہوئے تھے، اور ان کے کتنی دفعہ کس سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور دوسرے نون لیگ والوں کے بھی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی مطلب شجر ممنوع نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے فوج اور اداروں کے خلاف مہم چلواتا ہے، اور دوسرے جو ہے رات کے اندھیرے میں وہاں کوشش کرتے ہیں کہ جی ہماری معافی تلافی کر دیں، ہمیں کوئی راستہ بنا دے۔ تو
چوری ڈاکے کی کون معافی تلافی کرائے؟ میرا اپنا خیال ہے چوہدری صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ رضا ربانی صاحب جو بند کمرے کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھلے عام ہوں اور براہ راست بات چیت شروع ہو، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فوج کو ایک بار پھر گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹیلی وائز کی جان۔ جی ہاں بالکل، وہ اس طرح کا کام کہہ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، فوج کے ساتھ ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی، فوج کے ساتھ مطالبات تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو پانی نکالنے کے لیے بھی یہ فوج کی مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، پاکستان میں ادارے ہزار خامیاں ہوں گی مگر اداروں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ عدلیہ کا ایک ادارہ، میڈیا، پارلیمان، اسی طرح جو ایک سول ملٹری ریلیشن شپ میں ایک ٹسل ہوتی تھی، ایک جو انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہوتا تھا، وقت کے ساتھ وہ بھی ختم ہوا۔ اور وہ میں کووڈ کی اگزامپل دیتا ہوں، ابھی کرونا والا ایشو ہوا، آپ دیکھیں آپ کو وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، فوج اور دیگر ادارے ساروں کا ایک زبردست قسم کا آپ کو وہاں پر سینرجی نظر آئی اور اس کا نتیجہ ایک اچھی سکسیس میں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آل اور نن لا نہیں ہوتا، ادارے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ملک تبھی آگے بڑھتے ہیں کہ جب ان میں ایک ہارمنی ہو۔ اگر ادارے ایک دوسرے کو اپنا دشمن یا شجر ممنوعہ سمجھنا شروع کر دیں، یا وہ بالادستی کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، تو ہر ادارہ اپنی فیلڈ میں بالادست ہوتا ہے۔ انصاف دینا ہے تو سپریم کورٹ بالادست ہے، قانون بنانا ہے تو پارلیمان بالادست ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسیکیورٹیز کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، پارلیمان کا ادارہ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے۔ انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ آپ سپورٹ کریں گے بطور لیڈر آف دی ہاؤس؟ دیکھیں، ڈائیلاگ سے تو کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے یا کوئی قوم بھی ہے وہ تو ڈائیلاگ کی نفی نہیں کر سکتی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ٹی او آرز کیا ہیں، آپ کن چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑی اہم ہے اور ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے تو آپ سے اجازت بھی لینی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ جناب دوسری شادی کے لیے پہلی بیگم کی اجازت ضروری ہے، اور دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی کو جو اس کا حق مہر ہے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ حق مہر معجل ہو یا غیر معجل وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا؟ دیکھیں، یہ پہلے تو زیادہ پریشانی ان کے لیے جن کا کوئی ارادہ ہو دوسری شادی کا، میں تو اس سے مبرہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، دیکھیں کورٹ کے فیصلے سے پہلے اسلام نے، ہمارے دین نے تمام چیزیں پہلے سے طے کر دی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا حقوق ہیں کس کے، اور وہ حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اور آن اے لائٹر سائڈ میں کہتا چلوں کہ یہ جو قوانین کبھی کبھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن لے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاستدانوں کے لیے جب یہ قانون تھا کہ آپ نے اثاثے ظاہر کرنے ہیں تو اس میں دوسری شادی بھی شامل تھی، اور کافیوں کی شادی اس میں برآمد ہوئی، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم تو بالکل چلیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بریک کے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن آج چودھری صاحب بھی پریشان ہیں، ہمارے ذیشان بابر بھی پریشان ہیں سارے صورتحال سے۔ تو جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے وقت سے پہلے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ ڈویژن بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ایک رہائشی ہیں پشاور کے محمد جمیل صاحب، وہ ان کا مقدمہ تھا ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے یہ مقدمہ ہار چکے تھے، اس کے خلاف اپیل کی تھی، اور اپیل یہ تھی کہ جناب پہلی بیوی جو ہے وہ حق مہر مانگ رہی ہے، اور جو دوسری شادی انہوں نے کی تھی وہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر کی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ ان کی پہلی بیوی کے حق میں فیصلہ دے چکا تھا۔ تو آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور محمد جمیل جو دوسری شادی کے شوقین تھے ان کی اپیل خارج کر دی گئی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا،
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو حق مہر فوری ادا کرنا ہوگا. مہر معجل ہو یا غیر معجل، دونوں صورتوں میں جو حق مہر ہے وہ فوری واجب الادا ہوگا. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا ثالثی کونسل کی اجازت لازمی ہے. دوسری شادی کے لیے اجازت کا قانون معاشرے کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ججمنٹ لکھی ہے جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے. دوسری شادی کے لیے اجازت کے قانون کی خلاف ورزی سے کئی مسائل جنم لیں گے. عدالت نے حق مہر کی فوری ادائیگی کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی. چوہدری صاحب، یہ فیصلہ تو ماضی با مؤثر ہوگا، مؤثر با ماضی سوری. تو بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، پہلی دو باتیں تو یہ ہے جی کہ حق مہر تو یعنی کہ جب لکھے دیا ہے یا بیان کیا ہے تو وہ دینا ہی ہے. جی ہاں. نمبر ایک، میں جہاں تک بحیثیت مسلمان یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ کر دیا کہ 1 2 3 4 تک شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہو، تو یہ جو آپ نے غیر ضروری قوانین بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج ججمنٹ بھی آئی ہے، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. چوہدری صاحب بات سنیں. باقی آپ کی مرضی. اچھا، میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے دین نے جناب بالکل کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے کر لیتے ہیں. میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دین نے کھلی چھٹی نہیں دی گئی، اور جو 4 شادیوں کی اجازت ہے اس میں بہت ساری بریکٹس ہیں اور بہت ساری شرائط ہیں. حقوق و فرائض کہاں لکھا کہ نہیں ہے اجازت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی. حقوق و فرائض کا تعین ہے، انصاف ہے، عدل کرنا ہے. آپ نے اگر دوسری بیوی لانا چاہتے ہیں تو عدل بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہ کس نے کہا نہ پوری ہو، یہ سارا کچھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ جب چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں کر لیں. یہ ایسی بات ہندو نہیں ہے معاشرے سے متاثر ہو کے کرتے مولانا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کا. اچھا، یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب شادی کے لیے، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اور ثالثی کونسل کی اجازت ضروری ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس سے مسائل پیدا ہوں گے. اور حق مہر آج انہوں نے فوری ادا کرنے کا حکم دیا پہلی بیوی کا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عدالتیں ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی بات کریں گے، اور مجھ سے پہلے آپ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اسی پر بات کر رہے تھے کہ اسلام اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، سورۃ النساء کے اندر موجود ہے 4 پارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 1 2 3 4 آپ کر سکتے ہیں، مگر کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ انصاف کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو عدل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایک ہی پر اتفاق کریں گے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے جو ہے روشنی کو حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں، مگر ہم قرآن کے فیصلے کو سب سے پہلے رکھیں گے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم یہ شادی وغیرہ یا نکاح وغیرہ کرتے ہیں، اور 1 کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی آیات کو ہم سامنے رکھیں گے. اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر 1 پر ہی اتفاق کریں. جی چوہدری صاحب آپ کچھ پوچھیں. نہیں، اب میں نے کیا پوچھنا ہے؟ یہ تو وہی موقف ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں،
اور دوسری جو بات ہے وہ ذہن کر لیں کہ سب کانٹیننٹ میں یعنی دوستیاں یاریاں جو ہیں ان کو برداشت کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری شادی تیسری شادی چوتھے کی مخالفت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے وراثت کے اور کئی مسائل ہیں. لیکن یہاں اب بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے، خواتین کی کہیں زیادہ تعداد ہے اور شادیاں نہیں ہو رہی اور لوگ بہت ہی مغموم ہیں، رو پیٹ رہے ہیں. اس کا حل نکالنا پڑے گا، آپ کو اس بند گلی سے نکلنا ہوگا. یہاں بے راہ روی کو بھی روکنا ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق معاشرے کو چلانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قوانین بنانے اور بدلنے پڑیں گے. مولانا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عدل بھی کر سکتے ہیں، دوسری بیگم کے لیے سب کچھ کریں گے، تو اس کے بعد اگر بیگم اجازت نہیں دیتی تو جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے، اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ یعنی کہ ایسے مرد کے لیے جس کو اس کی پہلی بیگم اجازت نہیں دے رہی، وہ کیا کرے؟ خفیہ شادی کرے؟ نہیں، خفیہ شادی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ شریعت کو ہم نے دیکھنا ہے. خفیہ کوئی شادی نہیں ہوتی. قرآن کریم کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے جیسے ہمارے چوئی صاحب نے فرمایا، حدیث کو ہم نے دیکھنا ہے. رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو خفیہ شادی کے اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے خفیہ شادی نہیں ہو سکتی، تمام مرد جو ہیں وہ سن لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ. نہیں، بات اسی ساڑھے تے رہے صابر چاکر صاحب جی کہ چوئی غلام حسین اور ذیشان بابر بڑے بےچین نے، لیکن دراصل لگتا ہے کہ یہ ایک پراپوزیشن دے طور تے تو ہانٹ کر رہا ہے مسئلہ. نہیں، میں تو چوئی صاحب اس فیصلے کی 100% حمایت کر رہا ہوں. 100%، 100%. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، میں تو کہتا ہوں، موتی پروئے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے. وہ کرتے پھریں، لیکن ہم نے قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو سوری، قرآن مجید مولانا صاحب نے 100% دیکھیں، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے بھی سورہ نساء کا جو بتایا ہے، قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل کریں. جب تک عدل نہیں ہوگا تب تک ممکن نہیں ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے ہمارے کا بھی کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو ہے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب. اگلی ہمارے پاس خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب، آج شہباز شریف صاحب کا معاملہ پھر ہے. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ کیسے گئے اور کیسے واپس لایا جائے گا ان کو. اس سلسلے میں آج شہباز شریف صاحب بڑی دھواں دھار پریس کانفرنسیں ہوئیں. شہباز شریف صاحب نے کوئی گارنٹی دی، اس گارنٹی کی حیثیت کیا ہے، اور نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو اس سے کیا ہوگا. چوہے صاحب، جو آج میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو فوری اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنی چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے میدان میں، اور دوسرا اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی گارنٹر تھے، ان کے خلاف بھی ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کی جائے. نہیں، بات یہ ہے کہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا تھا، اور آگے اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا تو صوبہ پنجاب نے کرنا تھا، اور اس کے بعد باقی جو اس کے لوازمات تھے پھر عدالت کو رجوع کرنا تھا، یا نئی رپورٹس لے کے آنی تھی. اور حکومت پاکستان کے جو کہ آپ کا سفارت خانہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے جس ملک کا سفارت خانہ ہے. جی ہاں. وہاں جو اگر تو سفیر کا نمائندہ جا کے ان کو مل کے، یا یہ ان کو مل کے بتاتے ہیں کہ جناب ان کی گریوٹی ہے، ان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، کرونا آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. بھائی وہ تو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. آئے دن وہاں سے میں آپ کو اگلے دن دوں گا کہ کس دن نواز شریف نے کیا کیا احکامات دیے ہیں کہ کس کی کردار کشی کرنی ہے، کیا مہم چلانی ہے، کس نے پیسے خرچ کرنے ہیں، کس نے کس پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے، اور پارٹی کے اندر کون کون سے عناصر ہیں جن کو کچلنا ہے، اور کس طرح مریم کو شہزادی بنانا ہے، اور نواز شریف کو ایک ناقابل تسخیر، حالانکہ وہ معافی تلافی کر کے پھرتے ہر دفعہ، لیکن ایک ایسا بہت بڑا ریاستی سیاست میں ایسا بڑا مینار
روشنی کا، حالانکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو القاب دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، پیش بنا کے پیش کرنا ہے. اور بہت سارے ڈنڈورچی جو ہیں آپ کے میڈیا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہوں پر بھی، نواز شریف کو بچا لو، نواز شریف کو بچا لو. اور اس دن بھی ہم یہی روتے رہے کہ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. ان کو جو پینٹ کیا جا رہا ہے، میں نے آپ کو 20 دفعہ کہا کہ ڈاکٹر عدنان جو ہے اس کو کیوں نہیں پروگرام میں بلاتے آپ. اچھا جی، ان کو اور آج کل شہباز شریف نے کہہ دیا جی میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی، آج اگلوں نے منہ پر مارا کہ جی یہ دیکھیں گارنٹر تو انہوں نے کہا جی آئی انڈر ٹیک دے رہا ہوں. یہ 50 روپے کا میرے پاس ہے انڈر ٹیکنگ. وہ 5 روپے کا بھائی زبانی، آپ کو یاد ہے، آپ تو زیادہ کسی کو نہیں پتا. کنگ عبداللہ مرحوم جو تھے، جی ہاں، ان کے پاس جب پرویز مشرف گئے، جی معاف کرنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نواز شریف کو نہ بھیجیں پاکستان، 10 سال نہیں ہوئے. ان کا نو. جی ہاں، یہ حقائق آپ قوم کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا کیا طے ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ نواز شریف 10 سال پاکستان نہیں جائے گا، اور ہم نے یہ گارنٹی دے کے آپ کو کہا تھا کہ بھیج دیں ان کو. تو اب آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی پاکستان نہیں جائیں گی اور پاکستان کی سیاست میں دخل نہیں دیں گی. لیکن اب چونکہ وہ چاہ چکی ہے پاکستان، شی از ڈوئنگ پالیٹکس ان پاکستان، تو ہم نواز شریف کو اب نہیں روکیں گے. انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی تحریر نہیں ہے. انہوں نے زبان پکڑ کے کنگ نے کہا کہ بھائی یہ سب سے بڑی تحریر ہے. یہ انڈر ٹیکنگ موجود ہے میاں نواز شریف صاحب کی بھی، یہ سامنے نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو یہ 50 روپے امپورٹنٹ نہیں ہے. آئے میاں محمد نواز شریف، سن آف لیٹ میاں محمد شریف، ہیونگ آئی ڈی کارڈ نمبر آگے درج ہے جناب، آگے 35201-5369836-7 do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. I also do hereby bind myself to the undertaking given by my brother میاں محمد شہباز شریف. یہ اور یہ اسی طریقے سے یہ شہباز شریف صاحب کا بھی یہی انڈرٹیکنگ ہے اور نواز شریف صاحب کی ڈبل ہے. تو یہ سچویشن ہے. جیسا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو نیب نے آج ایک اور اہم کام کیا جی، کو ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا تھا، حکم دیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب اس بینچ کے سربراہ ہیں، کہ جناب نیب رولز ایک تو بنائے جائیں، کیونکہ اب تک نیب رولز ہی نہیں بنے، قواعد و ضوابط ہی نہیں بنے کہ نیب کو چلانا کیسے ہے. اور اس کے بعد احتساب عدالتیں کی تعداد کا کہا گیا تھا. احتساب عدالتیں 120 احتساب عدالتیں قائم کی جائیں، احتساب عدالتوں میں ججوں کو تعینات کیا جائے. تو آج اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جناب نیب نے اپنے رولز جو ہیں ان کو حتمی شکل دے کے چیئرمین نیب نے ان کی منظوری دے دی ہے، اور یہ رولز اب چلے گئے ہیں وزارت قانون و انصاف. وہاں سے یہ جائیں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پاس، اور وہ ان کو حتمی طور پہ منظور کریں گے. جو چوہے صاحب جو گیون ٹائم تھا 1 ماہ کے اندر، تو چیئرمین نیب نے اپنی اینڈ پہ یہ سارا کام کر دیا ہے. تو یہ تو جو اپوزیشن تو نیب آرڈیننس کو ختم کروانا چاہ رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیب کو اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو مزید سخت کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ نیب نے آج رولز منظور کر دیے، ظاہر منظور ہوں گے، آگے پروسیس جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا اور تیزی آئے گی اس میں. صابر شاکر صاحب، میں ایک بات 2-3 دن سے جو ہم نیب کو ڈسکس کر رہے تھے، ایک اہم فیکٹر اور فورس اور طاقت جو ہے اس کو ہم نے اگنور کیا ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد خان اور ان کے سینئر ججز ہیں، جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی چور ڈاکو کو نہیں چھوڑنا. اور یہ جسٹس گلزار جب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، انہوں نے ریکارڈ پر کہا ہوا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے چین کی طرح، اور گولیوں کو پیسے بھی ان کے لواحقین سے لیے جائیں. اب غلام سرور خان نے اگر جو کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، وہ اسی کی لائٹ میں دیکھیں آپ. جی ہاں. تو نیب کو ختم کرنے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن
آفرین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، میں صاف بات کر رہا ہوں، اس میں جو صاحب انہوں نے ایسا کرنے چیئرمین نیب بھی اس میں شامل ہیں جی. چیئرمین نیب نے بھی واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ اگر نیب آرڈیننس کو کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور نیب کو ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ نیب آرڈیننس جو اس وقت رائج ہے، نافذ العمل ہے، اس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ویٹ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں، آرڈر بھی موجود ہیں، ججمنٹس بھی موجود ہیں. جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.